शांति निकेतन, अप्रैल 1941। दीपाली सरकार श्री सदन के सामने घास पर बैठी थर्ड ईयर के आखिरी पर्चे की तैयारी में मसरूफ थी जब एक लड़की ने करीब से गुजरते हुए चंद लिफाफे उसके सामने गिरा दिए। रोजाना जब डाक आती थी उसका दिल धड़क उठता था। उस शाम के बाद से वो ऐसा गायब हुआ कि उसकी तरफ से न कोई खत आया, न कोई संदेश, न कोई बादल, न कोई राजहंस। और जब अनिल कुमार दास ने चार्ल्स बार्लो के मुतालिक दरियाफ्त किया तो वो कुछ न बता सकी, क्योंकि रोजी बैनर्जी ने ढाके से किसी खत का जवाब न दिया था। उसके लिए इतना गम, इतनी फिक्र, इतनी परेशानी, सब बेकार है ना। आज इतने महीने गुजर गए। सितंबर में उस शाम को 6 महीने गुजर गए। दीपाली ने पहला लिफाफा खोला जहां आरा का खत था। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में जब वो ढाके गई, जहां आरा अपने इलाके पर फरीदपुर गई हुई थी। रोजी के मुतालिक मालूम हुआ था कि पादरी साहब ने उसे छुट्टियां गुजारने अपनी बहन के पास लाल मोनेर हाट भेज दिया है। उमा देवी कलकत्ते में थी। दीपाली ने सारी छुट्टियां अपने भाइयों के साथ लूडो खेलने में गुजारी थी। अब इम्तिहान के बाद गर्मियों की तातीलात शुरू होंगी और फिर वो चंद्रकुंज वापस जाएगी। जुलाई में कॉलेज खुलेगा, फिर यहाँ आ जाएगी। अगले साल बीए करेगी। उसके बाद क्या होगा? जहाँ आरा ने लिखा था, रोजी का रोज रोजी का किस्सा तो अब खासा पुराना हो गया। जब मिलोगी तो पूरी दास्तान सुनाऊंगी। मिसेस बैनर्जी अम्मी के पास आकर रोना रो रही थी। रोजी तो इस बात का बिल्कुल जिक्र ही नहीं करती। लाल मोनेर हाट से वापस आकर पढ़ाई में मसरूफ हो चुकी है। खैर, थर्ड ईयर की ऐसी पढ़ाई भी क्या, तुम लोग मुझ पर खामखा रौब झाड़ती हो। बड़ी आई बेचारियां बीए स्टूडेंट्स। और भाई, हमने जो कहा था कि इंटर के बाद घर बैठे मज़े कर रहे हैं, मज़े क्या कर रहे हैं दीपाली, ये तो बिल्कुल गलत है। अब्बा का हुक्म कैसे टाला जा सकता है? अब्बा आला तालीम के हामी नहीं तो फिर एफए तक ही क्यों पढ़ाया था? पिछले साल मार्च में जब अब्बा मुस्लिम लीग के इजलास के लिए लाहौर गए थे, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो लाहौर से वापसी पर अलीगढ़ होते हुए आए थे और आकर कहने लगे कि मैं तुमको बीए के लिए अलीगढ़ भेज दूंगा। मगर उसके बाद फिर इरादा बदल दिया। जाने अब्बा के दिल में मेरे लिए क्या प्रोग्राम है, उनसे कौन पूछ सकता है। मगर रोजी ने कमाल कर दिया। मिस्टर लूथर विश्वास उस बेचारे को हरी झंडी दिखा दी। उसने रोजी से कहा कि तुम, मैं दोनों अपने अपने माहौल के परवरदा हैं। तुम बगावत करके कहाँ जाओगी? और ये ऊंची जात के बंगाली क्रिश्चियन अगर कदामत परस्त होने पर आए तो इनका कोई जवाब नहीं। कहने लगी, सॉलिडरिटी मुझे सहारा देगी। मैंने मैंने अपने आप को सॉलिडरिटी के लिए वक्फ कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम और रोज़ी किस किस्म की बातें करती हो और क्या करने वाली हो। अल्लाह तुम लोगों की अक्लें ठिकाने पर रखे। बाकी ढाके के हालात बदस्तूर हैं। तुम्हारी उमर आए कलकत्ते ही में है और ख़बर ये है कि नैयर भाई की मंगनी हो गई। वो शमसा खाला नहीं है, अम्मी की पुरानी सहेली जो सघन बगीचे में रहती हैं, उनके जेठ की लड़की से। हाँ, इस पर याद आया कि शमसा खाला के पड़ोस में जलपाईगुड़ी से एक मौलवी साहब आकर रह रहे हैं, मौलवी अब्दुल मजीद खां। उनकी लड़की यास्मीन मैट्रिक में पढ़ रही है, तो बेगम अब्दुल मजीद ने खाला से कहा कि यास्मीन की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, कोई उस्तानी इसके लिए लगवा दें। शमसा खाला ने मुझसे जिक्र किया तो मुझे एकदम रोज़ी का ख्याल आया और मैंने रोज़ी से उनकी बातचीत करा दी। यास्मीन मेरे यहाँ आई थी। खासी दिलचस्प लड़की है, मगर मुझे कुछ खपती सी मालूम होती है। जब उसकी अम्मी कमरे से चली गई तो मुझसे चुपके से बोली, आपा, ये अम्मी और अब्बा बेकार मुझे आगे पढ़ाने की फिक्र में है, मैं तो डांसर बनूंगी। मैं भौचक्की होकर उसे देखने लगी और मैंने कहा, बीबी, इतना कदामत परस्त खानदान तो तुम्हारे बाप का है, तुम किस तरह डांसर बनोगी, ज़रा ये तो बताओ। और ढाके में जहाँ 1,000 मस्जिदें मस्जिदें और 20,000 मौलवी हैं, यास्मीन बीबी, तुमने नाच सीख भी लिया तो नाचोगी कहाँ जाकर? मगर वो सर हिलाकर कहने लगी, आपा, देख लेना, एक दिन मैं डांसर बनकर ही दिखा दूंगी। मैं समझती हूँ अगर उसके अब्बा ये बात सुन लें तो उसका गला ही घोट दें। वाकई, मगर ये आजकल की लड़कियां हैं भाई। बहरहाल, तो अब रोज़ी हफ्ते में 4 दिन सघन बगीचे जाकर यास्मीन को अंग्रेज़ी पढ़ा रही है। अच्छा है, उसका जेब खर्च निकल आया। रोज़ी के लिए बड़ा दिल दुखता है, चुप चुप सी रहती है और अक्सर बहुत परेशान नजर आती है। अब तुम इम्तिहान देकर आओ तो इत्मीनान से गप शप रहेगी। तुम्हारी जहाँ आरा।
اس خط سے دیپالی کو کچھ اندازہ ہوا کہ اب تک روزی نے اس کے خط کا جواب کیوں نہیں دیا تھا۔ دوسرا خط بابا کا تھا۔ میں خیریت سے ہوں، کھوکھو شونو ٹونو بھی اچھی طرح ہے۔ تمہاری گھر سے غیر حاضری کی وجہ سے ٹونو پر نگرانی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس لیے وہ بے حد شیطان ہوتا جا رہا ہے۔ تم کو پیسوں کی ضرورت ہو تو فوراً لکھ دیا کرو، کبھی یہ نہ سوچو کہ میں تمہیں پیسے نہ بھجوا سکوں گا۔ کل ایک بڑی افسوسناک بات معلوم ہوئی، تم کو بھی معلوم ہو کر رنج ہوگا۔ دیدی نے گودام کھول کر دھوپ میں سکھانے کے لیے پرانے کپڑے باہر نکالے۔ 1.5-2 سال سے بڑا صندوق نہیں کھولا تھا، اسے کھولا تو تمہاری ماں کی 3 بالوچر ساڑیاں غائب تھیں۔ چور کدھر سے آئے، کب چوری ہوئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بھی بے حد صدمہ ہوا، کیونکہ یہ میری ماں کی ساڑیاں تھیں جو انہوں نے تمہاری ماں کو دی تھیں۔ یہ ساڑیاں تمہیں معلوم ہوگا پرانے خاندانوں میں دلہنوں کو دی جاتی تھیں، اور تمہاری بیچاری ماں نے اپنی تینوں بہوؤں کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ انہیں بننے والے مرشد آباد کے مسلمان کاریگر کب کے مر کھپ گئے، اور یہ فن بھی ان کے ساتھ گیا۔ اب یہ ساڑیاں ملتی نہیں ہیں۔ دیدی تو چوری کے غم اور دہشت سے تقریباً بیمار پڑ گئی ہیں۔ تم جانتی ہو وہ پہلے ہی سے اعصاب زدہ ہیں۔ ان کو فکر ہے کہ چوروں نے گھر دیکھ لیا تو باقی سامان بھی نکل جائے گا، اور مجھے یہ اطمینان ہے کہ ہمارے گھر میں اور کوئی شے چوری کے لائق ہے ہی نہیں۔ بابا کا خط لفافے میں واپس رکھ کر دیپالی گمسم سر جھکائے بیٹھی رہی اور گھاس کی پتیاں توڑا گئی۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور لائبریری جانے کے ارادے سے یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ شام تک دیپالی لائبریری میں اپنی مخصوص چھوٹی سی کھڑکی میں بیٹھی پڑھنے میں منہمک رہی۔ کھڑکی کی سلاخوں کے باہر اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی، کتابوں کی الماریوں میں پرانے کاغذوں کی مہک رچی تھی۔ بیشتر طالب علم ہال سے باہر جا چکے تھے۔ دیپالی کتاب بند کر کے سوچنے لگی، صبح ڈاک خانے جا کر ٹکٹ خریدے گی، بابا کو خط لکھے گی۔ جہارا کا خط فوری طور پر جواب طلب نہیں تھا۔ ساڑیوں کی چوری کے متعلق اپنے رنج کا اظہار کرے گی، مگر یہ دوہری زندگی جو وہ 2.5 برس سے گزار رہی ہے، اس کا انت کیا ہے؟ وقتی جوش و خروش گزر جانے کے بعد جب ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بابا کو اس طرح دھوکے میں نہ رکھو تو اس ضمیر کا کیا علاج ہے؟ کیا کیا جائے؟ ضمیر کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ وشوا بھارتی کی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی یہ لڑکی کون ہے؟ ریحان دادا کون ہے؟ اوما رائے اور روزی بینرجی کون ہے؟ گرودیو اور اکشے اور جہارا، ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار، آتمائیں، پچھلے سنسکاروں کی بنائے ہوئے ذہن، کیا ایک ایک قدم، ایک ایک حرکت پہلے سے مقدر ہے، یا محض حادثے کا نتیجہ؟ اقتصادی، سماجیاتی، تاریخی عوامل۔ ایک مور نہایت غرور سے سر اٹھائے کھڑکی کے نیچے سے گزر گیا۔ عرفانیت اور رومان اور فلسفے کے اس گڑھ میں، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر اس سرخ آرٹسٹک مکان کے اندر گرودیو ابھی میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں، لیکن راستہ کسے معلوم ہے؟ سالیڈیٹی میں جواب شاید موجود ہے۔ اٹھو دیپالی، وہ اکثر 24 گھنٹے وقت کے اندرونی سفر میں خود سے کہتی رہتی، اٹھو، اب یہ کام کرنا ہے، اب یہاں سے جانا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، اب اس سے بات کرنی ہے، تھکو مت۔ وہ کھڑکی میں سے اٹھی اور کتابیں سمیٹ کر باہر نکلی۔ مس روزی بینرجی اور سالیڈیٹی۔ روزی بینرجی بسواس فیملی کی گاڑی کمپاؤنڈ سے باہر نکل کے جانے کے بعد غسل خانے کی سیڑھی پر ساکت و صامت بیٹھی رہ گئی تھی۔ جس وقت مسز بسواس سٹنگ روم میں دہاڑ رہی تھی، وہ غسل خانے کے کواڑ سے کان لگائے کھڑی تھی، اور اس نے سنا تھا۔ ہم نے انکوائری کی، میری سسٹر ان لا نے لکھا لڑکی کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس کے ہندو بوائے فرینڈز ہیں، لڑکی کانگریسی اور کمیونسٹ ہو گئی ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ یہ خبر کس طرح پھیلی؟ اب پاپا اس کا کس طرح قیمہ اور بھرتا بنائیں گے؟ مگر اسے بڑا تعجب ہوا جب اس نے رات کو اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا کہ پاپا اور ماما دونوں نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا۔ پاپا روتے رہے تھے، یہ دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا، اور ماما کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ پادری بینرجی کی یہ خاموشی وقتی نہیں تھی۔ اس روز کے بعد سے انہوں نے اپنی اکلوتی لڑکی سے بول چال تقریباً بند کر دی۔ روینڈر بینرجی کی خفگی روزی سے محض اس بنا پر نہیں تھی کہ اس نے لوتھر بسواس اور اس کے خاندان کے سامنے ان کو اس بری طرح شرمندہ کیا۔ انہوں نے دوسرے ہی روز مختلف ذرائع سے روزی کی سرگرمیوں کے متعلق معلوم کروایا تھا،
اور ان کو پتہ چلا تھا کہ مسز بسواس کی مارجری سسٹر کی اطلاع صحیح تھی۔ روزی بینرجی اکثر رات برات شہر کے کونوں خدروں میں چند مفسد، فتنہ پرداز اور حکومت کے باغی اور غدار ہندو اور مسلمان نوجوانوں کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ اس اطلاع نے ریونڈر بینرجی کا سر جھکا دیا تھا۔ اسی دوران میں چارلس بارلو کے متعلق دیپالی کا خط پہنچا۔ روزی نے وہ خط پرزے پرزے کر کے نظر آتش کر دیا اور لرز کر سوچا، مجھے جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعے دیپالی آیا کی بھیس میں کینٹویل کے بنگلے پر پہنچی تھی تو مجھے جیل ہو سکتی ہے۔ میں اپنے سیدھے اور نیک دل باپ کو کس قصور میں سزا دے رہی ہوں؟ کیا یہ ان کا قصور تھا کہ ماما کو بال ودوا بننا پڑا؟ پاپا نے پیٹ کی خاطر مذہب تبدیل کر لیا؟ میری سمجھ میں یہ چند باتیں آ گئی ہیں تو کیا دنیا کے حالات بدل جائیں گے؟ وہ اب خاموشی سے کالج جاتی اور واپس آ کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ تعطیلات میں استر بینرجی نے شوہر کو سمجھا بجھا کر اس کے لیے لال مونیر ہاٹ کا ٹکٹ منگوا دیا۔ شمالی بنگال سے واپس آ کر وہ پھر اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ کبھی کبھار جہاں آرا کے اصرار پر ارجمند منزل چلی جاتی، مگر ارجمند منزل کی عمارت اور آسائش اسے اور زیادہ مضطرب کرتے۔ یہ لوگ اتنے امیر باعزت ہیں، میں غریب اور کم حیثیت ہوں۔ وہ گھٹیا چمریشین لوگ میرے گھر آ کر میرے ماں باپ کو ان کے افلاس کا طعنہ دے کر چلے جاتے ہیں اور میرا باپ میری خاطر آنسو بہاتا ہے۔ آخر یہ سب کیوں؟ میں اس کا حل کس طرح تلاش کروں؟ پھر جہاں آرا نے اس کے لیے مولانا صاحب کے یہاں سگن بغیچے میں ٹیوشن لگا دیا۔ وہ لڑکی یاسمین بھی خاصی باولی سی تھی، جانے ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا، اور وہ شام کو وہاں جانے لگی۔ ایک روز ٹیوشن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جہاں آرا کے یہاں ارجمند منزل گئی تو جہاں آرا نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ شمالی بنگال کی برہمن عورتیں بے حد گوری ہوتی ہیں، اور روزی بھی اپنے سفید اور حسین رنگ و روپ کے لیے مشہور تھی۔ جہاں آرا نے اس سے کہا، روزی تم تو بالکل پیلی پڑ گئی، تم نے ان کو چلتا کیا، بہت اچھا کیا، اب کیوں کلس رہی ہو؟ سوچو، تم میں اتنی ہمت ہے کہ انکار کر دو، مگر جب میری اس طرح شادی طے کی جائے گی تو میں سر جھکا کر ہاں کر دوں گی۔ تمہاری شادی جہاں آرا؟ روزی نے پوچھا۔ اچانک جہاں آرا گاؤ تکی میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جیسس کرائسٹ، تم کو کیا ہو گیا جہاں آرا؟ روزی نے گھبرا کر کہا۔ کچھ بھی تو نہیں، جہاں آرا نے آنسو پوچھ کر کہا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ روزی نے پہلی بار جہاں آرا کو تعجب سے دیکھا۔ یہ خوش قسمت باعزت پردہ نشین رئیس زادی جو بیرونی دنیا کے خطروں اور مصیبتوں سے محفوظ و مامون اپنی محل سرا میں آرام سے بیٹھی ہے، اسے کیا فکر ہے؟ صرف یہی کہ نہ جانے کیسے آدمی سے شادی ہوگی۔ ساری پردہ نشین لڑکیوں کا محض یہی ایک مسئلہ تھا۔ جہاں آرا روزی اور دیپالی دونوں سے بڑی تھی، اور روزی کو یاد آیا۔ پچھلے سال ایک مرتبہ ماما کہہ رہی تھیں، بیگم قمر الزماں اس فکر میں گھلی جا رہی تھیں کہ جہاں آرا 24 سال کی ہو گئی۔ اپنے ہم پلہ رؤسا کے لڑکے جاہل اور نکمے ہیں، متوسط طبقے میں بیاہ دینے سے ناک کٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ جہاں آرا کی شادی کے سلسلے میں اور کیا مسائل تھے، ان کا ذکر بیگم قمر الزماں نے مسز بینرجی سے نہیں کیا تھا۔ خود جہاں آرا نے اپنے نجی معاملات کے بارے میں اپنی سہیلیوں سے آج تک کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جہاں آرا کی اچھی خاصی شکل تھی، وہ دیپالی کی طرح دلکش اور روزی کی طرح گوری نہ تھی، لیکن وہ سمجھدار، حساس اور خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں، لیکن وہ ان سب میں مختلف اور علیحدہ معلوم ہوتی تھی۔ روزی نے آج تک جہاں آرا کی ذاتی زندگی کے متعلق نہ سوچا تھا۔ اسے اور دیپالی کو کالج کے ڈراموں اور اب سیاسی مسائل ہی سے فرصت نہیں تھی۔ ہم سب اپنی اپنی دلچسپیوں اور اپنے آئیڈیلز کے سلسلے میں کتنے خود غرض ہیں۔ روزی کو اس وقت پہلی بار خیال آیا۔ اس نے دوبارہ جہاں آرا پر نظر ڈالی جو اپنی شاندار خوابگاہ میں مسند پر نیم دراز پھر چپکے چپکے رو رہی تھی۔ جہاں آرا، روزی نے الجھن سے کہا، وہ پچھلے چند مہینوں میں بڑی ہو گئی تھی اور خود کو بوڑھی عورت سمجھنے لگی تھی۔ چند ماہ قبل اگر وہ جہاں آرا کو اس طرح روتے دیکھ لیتی تو فیوڈل رومانٹک ہیروئن کہہ کر کس طرح سے اسے نہ چڑھاتی۔ پھر روزی نے سوچا، میں اور دیپالی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس سالیڈیٹی موجود ہے جو ہمارے ذاتی اور جذباتی مسائل سلجھانے میں ہماری مدد کرے گی، مگر بیچاری جہاں آرا، واقعہ یہ ہے کہ اپنے جاگیری، مذہبی، رجعت پسند، تمدنی حصار میں قید ہے اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں۔
نہ یہ کچھ سمجھنا چاہتی ہے۔ پھر جہاں مسند سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی، اپنی جامدانی کی ساری کے پلو کو ایک بازو پر لپیٹتے ہوئے اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، روزی ذرا اپنی صورت دیکھ آئینے میں، اتنے دنوں میں ایسی زرد پڑ گئی تو ابھی سے سوچ لو کہ کس حد تک بغاوت کرو گی۔ سالیڈیٹی روزی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ کس بلا کا نام ہے؟ جہارا نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے ملازمہ کو چائے لانے کے لیے آواز دی۔ میں نے سالیڈیٹی کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے، وہی مجھے سہارا دے گی، روزی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جہارا نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ تم کو کچھ معلوم نہیں جہارا بیگم کی دنیا میں کیا ہونے والا ہے، روزی نے اب ذرا باہمت آواز میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے؟ روزی خاموش ہو گئی۔ مالا نقرئی کشتی میں چائے لے کر حاضر ہوئی۔ جہاں آرا کی چھوٹی بہنیں انجم آرا اور اختر آرا شور مچاتی اندر آ گئیں۔ جہاں آرا فوراً ہنس ہنس کر اور مصنوعی بشاشت سے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ روزی چپ چاپ کشتی کے گنگا جمنی نقش و نگار کو دیکھتی رہی۔ اور سناؤ روزی، جہاں آرا نے چائے بنا کر اسے دیتے ہوئے کہا، تمہاری شاگرد اور مستقبل کی مشہور رقاصہ یاسمین مجید کے کیا احوال ہیں؟